औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। मोमिनात, हम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और आज इस सिलसिले की 8वीं नशिस्त है। कल हमने बयान किया था कि मामून रशीद और उसके हवारी और हाजिब फ़कत इमाम की वली अहदी से ही मोतरज़ व हासिद थे और परेशान थे। वो जान ही न सके कि मर्तबा इमामत किसे कहते हैं और शान इमामत क्या हुआ करती है। आज की तकरीर में हम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का वो खुतबा नकल करेंगे जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने शान इमामत, वस्फ़ इमामत और इमामत के रुतबा फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया। ये तारीख की मुस्तनद तरीन किताबों में मरकूम है और आज मैं हवाला देती जाऊं कि खुतबा उयून अखबार रसाद से जो शेख सद्दूक ने लिखी और एहतजाज तब्रिसी जिल्द नंबर सोम चहारम जो कि अबू मंसूर अहमद अली इब्न अबी तालिब तब्रिसी ने लिखी वहां से नकल किया जा रहा है। और इस खुतबे की फजीलत यह है कि इमाम ने शान इमामत बयान करने के लिए 23 आयात कुरानी का हवाला दिया। अब आ जाइए उस वाक़े की जानिब। अब्दुल अजीज बिन मुस्लिम से मरवी है कि जब हम जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हमरा मकाम वर्फ में थे तो पस बरोज़ जुम्मा हम जामे मस्जिद में गए और वहां अम्र इमामत पर बहस शुरू हुई और लोगों ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। मैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि मौला, क्या आपको इन लोगों की गुफ्तगू की खबर है? इमाम मुस्कुराए, फिर फरमाया, अब्दुल अजीज, ये लोग जाहिल हैं और अपने अकायद और दीन में फरेब खा चुके हैं। बेशक अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज नहीं किया मगर ये कि इस्लाम को उनके लिए मुकम्मल कर दिया और उन पर कुरान नाजिल कर दिया। उसी में हर शय की तफसील है, उसी में हलाल व हराम, हुदूद व अहकाम और इंसान के एहतियाज तमाम चीजों की खबर मौजूद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, मा फरतना फिल किताबे मिन शैउन, हमने किताब में किसी तरह की कोई कमी नहीं की है। सूरह इनाम आयत नंबर 38। फिर इमाम ने दलील के तौर पर दूसरी आयत पेश की कि रसूल करीम की आखिरी उम्र हिज्जतुल विदा में अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। सूरह मायदा आयत नंबर 3। आज हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया और दीन इस्लाम से तुम्हारे लिए राजी हो गया। बस मसला इमामत तकमील दीन से है और रसूल करीम उस वक्त तक दुनिया से नहीं गए जब तक उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दीन के तमाम उलूम को बयान नहीं कर दिया और उनके रास्तों को आश्कार नहीं कर दिया और उनको राह हक पर लगा नहीं दिया और अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को उनके लिए अलामत व परचम और रहनुमा इमाम मुअय्यन नहीं कर दिया और उन्होंने एहतियाज उम्मत की किसी शय को भी बगैर बयान व ज़हूर के नहीं छोड़ा। बस जिसने गुमान किया कि खुदावंद आलम ने अपने दीन को मुकम्मल नहीं किया उसने किताब खुदा को रद्द किया और जिसने किताब खुदा को रद्द किया वो काफिर है। फिर इमाम ने सवाल किया, क्या लोग इमामत की कदर कीमत और उम्मत में इसके मकाम व मंजिलत को जानते हैं ताकि इंतखाब इमामत का इख्तियार उनके लिए जायज हो जाए? बेशक इमामत जिसकी कदर सबसे ज्यादा बुजुर्ग, जिसकी शान सबसे ज्यादा अजीम, जिसका मकाम सबसे ज्यादा बुलंद, जिसका बातिन सबसे ज्यादा अमीक है, लोग अपनी अक्ल खुर्द से इस तक नहीं पहुंच सकते या अपनी राय से इसे मंसूब नहीं कर सकते और अपने इख्तियार से उसे मुअय्यन नहीं कर सकते। इमामत ऐसी मंजिलत है कि खुदा ने हजरत इब्राहिम को नबूवत और खिल्लत के बाद इमामत इनायत की और ऐसी फजीलत है जिससे अल्लाह ने इब्राहिम को शरफ बख्शा और उनके नाम को बुलंद फरमाया और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमामा, मैंने तुमको लोगों का इमाम बनाया। तो इब्राहिम ने खुश होकर कहा, और ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में भी होगी। तो खुदा ने फरमाया, ये मेरा अहद व पैमान ज़ालिमीन तक नहीं पहुंच सकता। ला यनालु अहद ज़ालिमीन, सूरह बकरा आयत नंबर 24। बस इस आयत ने हर जालिम इमामत को कयामत तक के लिए बातिल कर दिया और इमामत मुंतखब शुदा अफराद के लिए मुअय्यन हो गई। फिर खुदा ने इब्राहिम की नस्ल के मखसूस और पाकीज़ा लोगों को इमामत देकर इब्राहिम को मुकर्रम और बुजुर्ग बना दिया। बस अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अंबिया में आयत नंबर 72 और 73 में, व वहबना लहू इसहाका व याकूबा नाफिलतन व कुल्लन जअलना सालिहीना व जअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िल खैराते व इकामस सलाते व इताइज़ ज़काते व कानू लना आबिदीन। और हमने इनाम में इब्राहिम को इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया और हमने सबको नेकबख्त बनाया
اور ان سب کو لوگوں کا پیشوا بنایا جو کہ ہمارے حکم سے ان کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے پاس نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی بھیجی تھی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ پس امامت ہمیشہ ان کی ذریت میں رہی اور ہمیشہ ایک کے بعد دوسرا امامت کا وارث بنتا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وارث بنے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ ابراہیم سے قریب وہ لوگ تھے جو خاص ان کی پیروی کرتے تھے، اور اس پیغمبر اہل ایمان بھی ہیں جو ایمان لائے، اور مومنوں کا مالک خدا ہے۔ امامت صرف انہی سے مخصوص نہیں ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کے فرض کیے ہوئے طریقے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہدہ امامت امام علی علیہ السلام کے حوالے کیا، اور اس کے بعد امامت ان کی برگزیدہ اولاد کو ملی جنہیں خدا نے علم و ایمان بخشا ہے، اور خدا نے ارشاد فرمایا ہے، وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث، سورہ روم آیت نمبر 56۔ جن لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے علم و ایمان دیا گیا ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم تو خدا کی کتاب کے مطابق روز قیامت تک ٹھہرے رہے، لہٰذا امامت قیامت تک اولاد امام علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لہٰذا اس نادان جماعت کو اپنی رائے سے امام معین کرنے کا اختیار کہاں سے ہو گیا؟ بے شک امامت انبیاء کی منزلت اوصیاء کی میراث ہے، بے شک امامت و خلافت الہی اور خلافت رسول نیز مقام امیر المومنین علیہ السلام اور میراث حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ بے شک امامت دین اسلام کا ستون، مسلمانوں کا نظام، دنیا کی اصلاح اور اہل ایمان کی عزت ہے۔ بے شک امامت اسلام کی بنیاد، اس کی بلند و بالا شاخ ہے۔ بے شک امام ہی کے توسط سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کی تکمیل ہوتی ہے۔ امام کے ذریعے غنائم و صدقات کی زیادتی اور حفاظت ہوتی ہے، اور حدود و احکام جاری ہوتے ہیں۔ اسلامی حکومت اس کے اطراف کے حدود کی حفاظت ہوتی ہے۔ امام امانت دار، رفیق و مہربان، باپ اور بھائی جیسا شفیق اور مصائب میں بندوں کی پناہ گاہ ہوا کرتا ہے۔ امام یگانہ روزگار ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کے برابر، نہ کوئی اس کا بدل ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثال، نہ کوئی نظیر۔ تمام فضائل بغیر کسی سعی و کوشش اور بغیر کسی درخواست و سوال کے اس سے مخصوص ہیں، بلکہ یہ خصوصیات و امتیازات خدائے منان و وہاب کی جانب سے اسے عنایت ہوا ہے، لہٰذا کون ہے جو ان اوصاف کے ساتھ معرفت امام تک پہنچ سکے اور اس کے اختیارات و وصف کو پا سکے؟ ہرگز نہیں، کہاں سے اور یہ چیز کیسے ممکن ہے؟ در حالانکہ وہ ستارے کے مانند ہے جو 10 درازوں کے ہاتھ سے دور اور توصیف کرنے والوں کی توصیف سے برتر ہے۔ یہ مقام و منزلت لوگوں کے اختیار و عقل سے کتنی دور ہے، اور یہ مقام کہاں پایا جا سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ مانتے ہیں کہ منزلت آل رسول کے علاوہ پائی جا سکتی ہے؟ خدا کی قسم، انہوں نے خود اپنے کو جھٹلایا، باطل آرزوؤں نے اس کو سست و کمزور بنا دیا، کیونکہ انہوں نے بلند و سخت اور لرزتی ہوئی جگہ پہ اپنے قدم کو رکھا ہے کہ نتیجے میں ان کے قدم پھسلیں گے اور وہ گڑھے میں گر جائیں گے۔ انہوں نے اپنی متحیر اور کمزور عقل اور اپنی گمراہ کرنے والی رائے سے امام کا انتخاب کیا کہ انہیں سوائے دوری اور گمراہی کے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ خدا ان کو قتل کرے، وہ کب تک غلط نسبت دیتے رہیں گے؟ پھر امام نے آیت قرآن کی تلاوت کی، قاتلہم اللہ انا یوفقون، انہیں خدا مارے یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ خدا ان کو قتل کرے، وہ کب تک غلط نسبت دیتے رہیں گے، حالانکہ انہوں نے سختی کو طلب کیا اور زبان پہ جھوٹی باتوں کو لائے اور گہری ضلالت و گمراہی میں گر پڑے اور حیرت و تعجب میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بصیرت رکھتے ہوئے امام کو چھوڑ دیا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا اور ان کو راہ خدا سے روک دیا، حالانکہ وہ صاحب بصیرت تھے۔ انہوں نے خدا اور رسول کے اختیارات سے رخ موڑ کر اپنے اختیار کی طرف رخ کر لیا، در حالانکہ ان کو قرآن پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَاتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 68۔ اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مختار بناتا ہے، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اپنا مختار بنا لیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی مومنہ اور مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اپنے اس کام کو کرنے کا اختیار نہ ہو۔
پھر امام نے آیت قرآنی کی تلاوت کی اور کہا ما لکم کیفا تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون انا لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامت انا لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، سورہ قلم آیت نمبر 36 سے 41۔ امام نے کہا خداوند عالم نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہاں وہ ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسم لے رکھی ہے جو روز قیامت تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم حکم دو گے وہی تمہارے لیے ضرور حاضر ہوگا؟ ان سے پوچھو تو ان میں ان کا کون ذمہ دار ہے، یا اس باب میں ان کے اور لوگ بھی شریک ہیں؟ تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اپنے شریک کو سامنے لائیں۔ پھر امام نے آیت قرآنی کی تلاوت کی اور کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے بس وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ نہیں سنتے۔ پھر امام نے سورہ انفال آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ بتحقیق اللہ کے نزدیک سب سے برا چلنے پھرنے والا وہ ہے جو کچھ نہیں سنتا اور نہیں سمجھتا، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی نظر آتی تو وہ ضرور ان کو سننے والا بناتا، اور اگر سننے والا بناتا تو بھی وہ حق سے اعراض کر کے بھاگتے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن ہم مخالفت ہی کریں گے۔ خیر جو کچھ ہو، امامت فضل خدا ہے، اور فضل خدا کا وصف یہ ہے۔ پھر امام نے آیت قرآنی کی تلاوت کی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ جمعہ آیت نمبر 4۔ یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ پس امام نے کہا کہ انتخاب امام سے ان کو کیا نسبت ہے؟ امام ایسا عالم ہے جس کے لیے جہل نہیں، وہ سرپرست ہے جو کبھی پیچھے نہیں پلٹتا۔ امام طہارت، طریقت، زہد اور علم و عبادت کا معدن ہے، خصوصاً رسول خدا کا معین کیا ہوا ہے، اور حضرت زہرا بطول پاک سلام اللہ علیہ کی پاک نسل سے ہے۔ اس کے نسل میں کوئی سیاہی عیب نہیں، کوئی صاحب حسب اس کے قریب نہیں ہو سکتا۔ امام خاندان قریش سے جناب ہاشم کے عالی نسب سے آل رسول کی اطرت سے اور مرضی خدا کے مقام کا مصداق ہوتا ہے۔ امام شریفوں کا شرف اور درخت عبد مناف کی شاخ ہے۔ امام علم کی نشو و نما کرنے والا اور علم کو کامل کرنے والا ہے۔ امام امامت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سیاست کا عالم ہے اور مفروض الاطاعت ہے، امر خدا کا قائم کرنے والا، بندگان خدا کا نصیحت کرنے والا اور دین خدا کا محافظ ہے۔ بے شک انبیاء اور ائمہ خدا کی جانب سے موفق و مؤید ہیں، اور اس نے ان کو اپنے خزانہ علم و حکمت سے وہ کچھ دیا ہے جو غیروں کو نہیں دیا، لہٰذا ان کا علم تمام زمانے کے علم سے بلند و بالا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبعوا امن لا یہدی الی ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، سورہ یونس آیت نمبر 35۔ کیا وہ شخص جو حق کی ہدایت کرتا ہے زیادہ مستحق ہے اس کی پیروی کی جائے، یا وہ شخص جس میں ہدایت کی صلاحیت ہی نہیں اور دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہے؟ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ جس کو اللہ کی طرف سے حکمت ملی اس کو خیر کثیر عطا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ بتحقیق اللہ نے اس کو تم پر مختار بنا دیا ہے اور اسے علم اور جسم میں تم پر زیادتی عطا فرمائی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 113، اور ہمیشہ سے تم پر اللہ کا عظیم فضل رہا ہے۔ اور ائمہ اہل بیت نبی، اطرت نبی اور ذریت نبی کے بارے میں اللہ ان کی نسبت سے ارشاد فرماتا ہے ام یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا، سورہ نساء آیت نمبر 54 اور 55۔
کیا ان فضائل پر جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں لوگ حسد کرتے ہیں؟ پس اس سے پہلے بھی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا فرمایا تھا، پس بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض رک گئے، اور جہنم ان کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ اور جب اللہ اپنے بندوں کے امور کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور اس کو ہر طرح کا علم الہام کر دیتا ہے، پس وہ کسی سوال کے جواب سے عاجز نہیں ہوتا اور راہ حق سے کبھی منحرف نہیں ہوتا، پس وہ معصوم ہے، موید ہے، موفق ہے، مسدد ہے، ہر طرح کی خطا اور لغزش سے محفوظ ہے۔ اللہ کو ان امور سے مخصوص فرماتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں پر حجت ہو اور اس کی مخلوقات پر اس کا شاہد ہو۔ پھر امام نے آیت قرآنی کی تلاوت کی، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ جمعہ آیت نمبر 4۔ یہ خدا کا مخصوص فضل ہے جسے چاہے اللہ عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ پس کیا یہ لوگ ایسے شخص کے انتخاب پہ قدرت رکھتے ہیں جو ان صفات حسنہ کا حامل ہو؟ کیا ان کا اپنی مرضی سے چنا ہوا شخص مذکورہ صفات سے موصوف ہو سکتا ہے کہ اس کو مقتدا بنائیں؟ بیت اللہ کی قسم، یہ لوگ حق سے تجاوز کر گئے ہیں اور کتاب خدا کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، گویا کہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور حالانکہ کتاب خدا میں ہدایت اور شفا ہے، پس اس کو تو انہوں نے چھوڑ ہی دیا ہے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کر لی ہے۔ پس خداوند عالم نے ان کی مذمت کی ہے، ان کو مورد عذاب و ہلاکت قرار دیا ہے۔ پس رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، سورہ قصص آیت نمبر 50۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے بھی بھلا کوئی زیادہ گمراہ ہے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو، حالانکہ اللہ نے اس کو اس امر کی ہدایت نہیں کی، اور اللہ ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَتَعْسَن لَهُمْ وَأَزَلَّ أَعْمَالَهُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 8۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے اور ان کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ پھر ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، سورہ مومن آیت نمبر 35۔ اللہ اور اہل ایمان کے ہاں یہ سخت ناراضگی کا سبب ہے، اور اسی طرح سے اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب بس مومنات، یہ خطبہ امام کا یہاں پہ اختتام کو پہنچا۔ 23 آیات قرآنی کے ذریعے امام نے شان امامت کو بیان کیا۔ خدا تعالی ہمیں امام کی معرفت عطا فرمائے اور شان امامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اب آ جائیے مومنات، آج اسی سلسلے کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ معرفت امام حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ اور دعوے دار بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، امام خود بیان کرتے ہیں کہ میرا محب کون ہے اور میرا شیعہ کون ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ہمارے جد امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا دیا گیا تو آپ کے دربار نے آ کر آپ سے کہا کہ لوگوں کا ایک گروہ دروازے پہ کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں فی الحال مشغول ہوں، ان کو واپس کر دو۔ اس گروہ کے آنے جانے اور امام علیہ السلام کی منفی جواب دینے میں 2 مہینے گزر گئے کہ وہ لوگ روزانہ آتے اور امام علیہ السلام ان کو واپس کر دیتے۔ پھر وہ امام کی ملاقات سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے آقا سے کہو کہ ہم آپ کے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اور یہ ماجرا ہمارے لیے ہمارے دشمنوں کی شماتت اور سرزنش کا سبب بن گیا ہے۔ اگر اس بار بھی ہم واپس ہوئے تو شرمندگی اور دشمنوں کی شماتت اور تانوں اور آنے جانے کی تکلیف کے سبب اپنے شہر سے بھاگ جائیں گے۔ پس امام علی رضا علیہ السلام نے جواب دیا انہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ وہ لوگ داخل ہوئے، امام علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام نے نہ ان کے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی ان کو بیٹھنے کو کہا، بلکہ وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ ان لوگوں نے کہا فرزند رسول، یہ کتنی بڑی جفا ہے اور کتنی خفت ہے، اور اس کے بعد یہ پردہ داری آقا کون سی مصیبت رہ گئی ہے جو ہمارے سر پر آئے گی۔ پھر تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو پڑھو کہ جو بھی مصیبت تم تک پہنچی وہ خود تمہارے کیے ہوئے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہے، اور خدا تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 30۔ خدا کی قسم میں نے اس عمل میں صرف خداوند عالم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام اور اپنے آباء و تاہین کی اقتدا کی ہے۔ انہوں نے تمہاری سرزنش کی، میں نے بھی اقتدا کی۔ انہوں نے کہا فرزند رسول ایسا کیوں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم لوگ امیر المومنین کے شیعہ ہو، تم پر افسوس۔ ان کے شیعہ تو امام حسن، امام حسین علیہ السلام، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار اور محمد بن ابی بکر ہیں۔ ان لوگوں نے ان کے کسی بھی امر و حکم کی مخالفت نہیں کی، اور تم اکثر اعمال میں ان کے مخالف ہو۔
تم نے اپنے بہت سے فرائض میں کوتاہی کی ہے، اور تم نے اپنے دینی بھائیوں کے عظیم حقوق کو خدا کے بارے میں کمزور و پست کر دیا ہے۔ تم وہاں تقیہ کرتے ہو جہاں تقیہ کرنا واجب نہیں، اور جہاں تقیہ ضروری ہے وہاں اسے ترک کرتے ہو۔ اگر تم پہلے ہی کہتے کہ ہم امام علیہ السلام کے دوست و محب ہیں، اور ان کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں، اور ان کے دشمنوں کو دشمن رکھتے ہیں، تو میں تمہارے قول کا منکر نہ ہوتا۔ لیکن تم نے ایک بہت بڑے مرتبہ فضیلت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اگر تمہارا عمل تمہارے قول کے مطابق نہ ہوا تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، مگر یہ کہ تمہارے پروردگار کی رحمت اس کا تدارک و تلافی کر دے۔ بس اس گروہ نے کہا، فرزند رسول، ہم اپنے اس قول کی خدا سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور ہم ویسا ہی کہتے ہیں جیسا ہمارے مولا نے ہم کو سکھایا، کہ ہم آپ کے محب ہیں، اور آپ کے محب اور آپ کے دشمن ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے دوستوں، ہمارے بھائیوں، مرحبا مرحبا، آگے آؤ آگے آؤ، اور اتنا نزدیک بلایا کہ ہر ایک سے مونکہ کیا۔ پھر اپنے دربان سے کہا کہ تو نے ان کو کتنی مرتبہ روکا؟ تو اس نے جواب دیا 60 مرتبہ۔ امام نے فرمایا، ان کے پاس اتنی مرتبہ جاؤ اور آؤ، اور ہر بار انہیں میرا سلام پہنچاؤ۔ انہوں نے اپنی اس توبہ استغفار سے اپنے گناہوں کو پاک کر لیا ہے، اور ہماری ولایت و محبت کے سبب مستحق کرامت ہو گئے ہیں۔ ان کے اور ان کے اہل و عیال کے امور اور مسائل کو معلوم کرو، پھر ان کو بہت سا نفقہ، ہدیہ وغیرہ دے کر ان کے نقصانات کا جبران کر دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔